अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, क्रिकेट पाकिस्तानियों के लिए खेल नहीं बल्कि पैशन है और क्रिकेट का जज्बा पाकिस्तानियों की रगों में खून की तरह दौड़ता है। और अच्छी खबर पाकिस्तानी शौकीन क्रिकेट के लिए यह है कि इस साल सितंबर में वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान में 3 T20 मैचेस खेलने के लिए आ रही है। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये 3 मैचेस होंगे, क्योंकि बड़े अरसे से यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट बंद थी। PSL 2 का यहाँ पे फाइनल हुआ और उसके बाद भी ये सिलसिला रुकेगा नहीं, बल्कि इसके बाद अक्टूबर में श्रीलंका और नवंबर में वेस्ट इंडीज़ की टीमें भी पाकिस्तान में T20 मैचेस खेलने के लिए आ रही हैं। और तवक्को यह है कि ये सिलसिला आगे मज़ीद बढ़ेगा, मज़ीद इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए आएंगी। और ये कहना गलत ना होगा कि PSL 2 के लाहौर में फ़ाइनल के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुलना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब डिसिप्लिन की बात की जाए तो PCB ने 5 साल की पाबंदी लगाई है स्पॉट फिक्सिंग केस में शर्जील खान पर, और 2.5 साल में अगर वो अच्छा कंडक्ट शो करते हैं तो उनकी सज़ा कम भी हो सकती है। और अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट किस सिमत में बढ़ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब, चेयरमैन PCB। सेठी साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए इस शो में। सेठी साहब, इंटरनेशनल क्रिकेट बिलाखिर जो पाकिस्तानियों का ख्वाब था बहुत बड़ा, पाकिस्तान में वापस आ रही है धीरे धीरे। पहले यहाँ पे PSL 2 का फाइनल हुआ और अब यहाँ पे आ रही है वर्ल्ड 11 की टीम, फिर श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़। तो ये क्रेडिट किसका है, कमाल किसका है, PSL 2 के फाइनल का, एशले जाइल साहब का, या फिर आपका? नहीं, देखिए, ये ताली 2 हाथ से तो कम से कम बचती है ना, मगर इस किस्म का जो डेवलपमेंट है इसमें बड़े लोगों का रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है। मगर सच्ची बात तो ये है कि अगर PSL ना होता तो लाहौर ना होता, इंटरनेशनल प्लेयर्स ना आते। अगर लाहौर कामयाबी से ना होता तो शायद आज ये दिन ना आने वाला होता कि इंटरनेशनल टीम भी आ रही है। तो शुरू तो फिर वहीं से, इब्तिदा तो वहीं से करनी पड़ती है। मुझे याद है कि जब ये मैं नया यहाँ आया 2013 में, तो खैर उस वक्त तो बड़ी इंस्टेबिलिटी थी, यहाँ आना जाना रह रहा था। मगर जब हमने ये PSL का प्रोजेक्ट शुरू किया 2014 में, तो क्रिकेट बोर्ड के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे और यहाँ की जो मैनेजमेंट थी, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि ये हम नहीं कर सकते। और हमने बड़ी कोशिश की है करने की मेरे आने से पहले, और ये हमारे पास नॉलेज नहीं है, नो हाउ नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। और हम ये बेहतर यही है कि अगर करना ही है तो आउटसोर्स कर दें, किसी के हवाले कर दें, 4 पैसे ले लें, घर बैठ जाएं और कोई अमीर बंदा पकड़े, उन्हें कहें आप ले लें और आप कर लें। और शुरू में कुछ बंदे आपने डाले भी थे, तो शुरू में फिर हमने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है हम नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर हम आउटसोर्स कर देते हैं। तो हमने फिर एक मॉडल बनाया आउटसोर्सिंग का, और हमने फिर एक्स फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर सलमान शाह, एहसान मानी जो एक्स ICC के हैं, चिश्ती, मुजाहिद, ऐसे लोगों को हमने इनवाइट किया कि आप आउटसोर्सिंग का जो मॉडल है उसकी सरबराही करें और इसको करें। मगर वो फेल हो गया, नहीं कर पाए, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस थी। तो जब उन्होंने हैंड्स अप हो गए वो, तो फिर मैंने कहा अच्छा बार मुझे मौका दीजिए, हमें ये टीम नहीं, कुछ थोड़ी सी इंडक्शन करनी पड़ेगी और कुछ तो उस तरीके के साथ हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी रिस्क थी। यहाँ लोग थे जो कहते थे, मुझे अभी भी याद है किसी ने कहा कि नजम दिस विल बी योर वाटरलू। आप वो अंग्रेज़ी का है ना कि वाटरलू में शिकस्त हुई थी नेपोलियन को, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम यहाँ फेल हो जाओगे। तो अल्लाह ताला के फजल करम से और आवाम की ख्वाहिश थी ये PSL नेपोलियन आपको बना दिया, ये अगर हो गया तो इसको जो आवाम में जो खुशी आएगी वो इट विल बी समथिंग एल्स। तो मोटिवेशन बड़ी थी। फिर अच्छे लोग मिल गए, फिर हमने टीम बनाई, फिर हमने ये सारा एक्सप्लोर किया, फिर फॉरेन कंपनी को भी हायर किया टू एडवाइज अस एंड टू हेल्प अस, फिर बजट्स बनाए, फिर उसके बाद कदम कदम बढ़ के हमने फिर फ्रेंचाइजीज़ को इनवाइट किया। इतना मुश्किल काम था समर, मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर हमें वो फ्रेंचाइजीज़ ना पैसे देते तो PSL हो ही नहीं सकता था। और उस वक्त जब हमने उस दिन ऑक्शन खोली तो हम 5 टीमें बेचने जा रहे थे और सिर्फ 6 लोग आए थे, और वो भी हमने मिन्नतें कर कर के लोगों को मैं लेके आया था। और 6 लोग आए और 5 टीमें बेचनी थी। हमारा ख्याल था 30 लोग आएंगे, कंपटीशन होगी और आगे ठीक ठाक पैसे मिलेंगे। जब वो 6 लोग आए तो जब उन्होंने बिड्स हमने उनकी खोली तो $4-5 मिलियन बन रहे थे। बिल्कुल। फिर मैंने उनको लेक्चर दिया, रिक्वेस्ट की कि ये नेशनल इंटरेस्ट है, पैसे बढ़ाएं आप। और मैं आज तक उनका शुक्रगुजार हूँ कि ऑल ऑफ देम कोऑपरेटेड।
جس نے $500,000 کی بڈ دی تھی وہ میرے کہنے پہ اس نے کہا لو جی 1 ملین دے. لیکن سر صاحب اب جو ورلڈ 11 یہاں پہ آ رہی ہے, سیکیورٹی کا چیلنج پاکستان کی جب بات ہوتی ہے تو وہ سب سے بڑھ کر اوپر آتا ہے تمام چیلنجز میں سے. تو 5 مارچ کو جب PSL کا فائنل ہوا تھا لاہور میں, اس میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے انٹرنیشنل پلیئرز جن میں کیون پیٹرسن, لیوک رائٹ اور ریلی روسو شامل ہیں, وہ نہیں آئے تھے, پاکستان کھیلنے سے انکار کر دیا تھا. تو اب 5 ماہ میں کتنی یعنی کیا ایسا فرق پڑا ہے, کیا ایسی تبدیلی آئی ہے؟ سیکورٹی سچویشن تو اتنی اسٹیبل ہے جتنی مارچ میں. آنیسٹلی میں آپ کو کہوں, میں پالیٹکس تو بیچ میں نہیں لانا چاہوں گا, مگر کچھ ایسے بیان بازی ہوئی یہاں جس کی وجہ سے جنہوں نے آنا بھی تھا, جنہوں نے مجھے کہا تھا وہ آئیں گے, وہ گھبرا گئے. مگر جب لاہور ہو گیا, جیسے بھی ہوا ہو گیا, جو بھی آیا ہو گیا, تو اس کے بعد ایک بہت اسٹرانگ سگنل چلا گیا تھا, اور وہ سگنل کو پھر ہم نے ایکسپلائٹ کیا ہے. اور اس سگنل میں ہم نے ایک کام کیا تھا کہ ہم نے جو یہ ارینجمنٹ سیکورٹی کی یہاں کی تھی وہ بہت اچھی تھی. ٹیچر والے تانے بھی ملے آپ کو, تو بس پھر وہ ہم نے لوگ لے آئے, ہم نے کہا جی سیکورٹی والوں دیکھو ہم نے کیا کیا. تو انہوں نے جب خود ان کی بریفنگز ہوئیں, جب وہ خود گئے کنٹرول روم میں, انہوں نے دیکھا کہ بالکل پریزیڈنشل VIP سیکورٹی تھی یہاں. تو پھر انہوں نے جا کے کہا اچھا, اور پھر ظاہر ہے ہم دن رات لگے ہوئے تھے کہ جی. اور اس کے پیچھے ایک فلسفہ تھا, وہ بھی بڑا ضروری ہے آپ کو بتانا, کیونکہ وہ کہانی کا حصہ ہے. ہمارے جو سارے ریسورسز ہیں PCB کے, جو پیسہ آتا ہے جس کے ساتھ کرکٹ چلاتے ہیں ہم, وہ ساری ہماری باہر انٹرنیشنل میچز سے آتا ہے. جب سے یہاں لوگ نہیں آ رہے تو ہمیں اپنے گھر کے میچز بھی باہر کھیلنے پڑ رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ خرچے ہمارے بڑھ گئے ہیں, کراؤڈز وہاں آتے نہیں ہیں, بالکل, تو ریونیو گر گئی ہے. جب پاکستان میں ہوتے تھے تو ریونیو بھی زیادہ ہوتی تھی اور عوام بھی آتی تھی اور سب کچھ ہوتا تھا. تو ہماری ساری آمدنی جو تھی وہ باہر تھی, زیادہ پیسہ خرچ ہو جاتا تھا, ظاہر اخراجات وہاں کے زیادہ. تو ہم نے ICC کو یہ کہا کہ ہم نے جب انڈیا کے ساتھ ایک طے پایا تھا کانٹریکٹ, انڈیا نہیں کھیل رہا ہم سے, اوپر سے آپ لوگ نہیں واپس آ رہے ہیں, تو ہم تو بینکرپٹ ہو جائیں گے. پاکستان جو کہ یہ کپ جیتا, یہ کپ جیتا, یہ کپ جیتا, موسٹ انپریڈکٹیبل اینڈ ایکسائٹنگ ٹیم ان دا ورلڈ, بالکل, کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ہم فارغ ہو جائیں؟ کیونکہ باقی جیسے بورڈز بیچارے فارغ ہو رہے ہیں نا, کرائسس کی وجہ سے بھی بہت سارے بورڈ, سوائے 3-4 بورڈز کے باقی سارے کرائسس میں. بالکل ایسا. میں نے کہا آپ یہ بھی چاہیں گے کہ پاکستان جیسا کرکٹ پلینگ نیشن فارغ ہو جائے, بیکاز آپ لوگ کھیلنے کے لیے آتے نہیں ہیں اور پھر انڈیا ہمارے ساتھ نہیں کھیلتا. تو اس میں پھر ہم نے ان کو کنونس کیا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے ٹو ہیلپ پاکستان, جس کا جائلز کلارک کو بنایا اس کا بالکل ہیڈ. ان کو ہم نے کہا ہماری ہیلپ کریں ٹو برنگ انٹرنیشنل کرکٹ بیک. اگر انڈیا کو آپ نہیں, انڈیا پاکستان سیریز نہیں ہوتی تو کم از کم یہ ہماری ہیلپ. بالکل, دیٹ از ہاؤ ICC واز براٹ انٹو اٹ. تو یہ پھر وہاں بہت سی پیشنیٹ اسپیچز کرنی پڑی کہ دیکھیے آپ ہمارے ساتھ کر کے رہے ہیں, جیسے ہم دنیا کو کہتے ہیں. تو یہ جو ہم لاسٹ پوائنٹ, جیسے ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہم نے جتنی بڑی قربانی کی ہے کسی نے نہیں کی, ایسے ہی ہے نا. تو آپ ہمیں کیسے الزام لگا سکتے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم نہیں کر رہے انف, ڈو مور. بھئی اور ڈو مور کیا کریں؟ اسی طریقے کے ساتھ ہم نے ان کو کہا کہ ہماری قربانی کو تو ایکسیپٹ کریں کہ ہم 8 سال سے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں آ رہی اور ابھی تک ہم سروائیو کر رہے ہیں, سو ہیلپ اس. سو دیٹ از وائی دے دین پٹ اپ دس تھنگ. سر صاحب ابھی لاسٹ ٹائم آپ نے کروایا یہاں پہ PSL 2 کا فائنل, تو آپ کو گو کے اچھے پلیئرز آئے تھے لیکن تانا ملا پٹیچر پلیئرز کا. اس مرتبہ تو ورلڈ کلاس پلیئرز آ رہے ہیں, تو آپ کیا تنقید کرنے والوں کو انوائٹ کریں گے کہ وہ بھی آئیں میچ دیکھیں؟ دیکھیں ہم تو سب کو انوائٹ کریں گے, اس وقت بھی کیا تھا, اب پھر کریں گے. بات یہ ہے یعنی خان صاحب کو آپ انوائٹ کرنے جا رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی, کیوں نہیں یار, کم آن, ہی از آر ہیرو, ہی از اے کرکٹنگ ہیرو. تو میں نے کہا پالیٹکس کا ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں, ہم سب کرکٹرز, ایکس کرکٹرز آف ریپیوٹ کو سب کو بلا رہے ہیں. میں نے بھی لسٹ بنائی ہے جس میں خان صاحب نیم از رائٹ آن دا ٹاپ. تو وی آر انوائٹنگ دیم, کم اینڈ واچ. یہ نیشنل انٹرسٹ ہے, یہ نیشنل پیشن ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا. بالکل. تو پلیز کیپ پالیٹکس آؤٹ آف اٹ. بائنڈنگ فیکٹر ہے پاکستانیوں کے لیے سب سے. میں کہتا ہوں کہ دی اونلی ٹائم میں پاکستان کی بات سنتا ہوں پاکستانیوں سے 2 وقت, یا تو ہم جنگ کریں کسی کے ساتھ تو سب پاکستانی ہو جاتے ہیں, نہیں, اور یا کرکٹ کی بات ہو تو ہم سب پاکستانی ہو جاتے ہیں. ادروائز کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں, کوئی کہتا ہے میں سنی ہوں, کوئی کہتا ہے میں کرسچن ہوں, کہتا ہے میں بلوچ ہوں, کہتا ہے میں مہاجر ہوں. چیمپئنز ٹرافی کے بعد اس کا ہم نے اب سب پاکستانی ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یار اس وقت ہم نہ یہ سیاسی جماعت ہے نہ وہ سیاسی جماعت ہے, ہم پاکستانی ہیں. بالکل صحیح. سر صاحب اس سے مجھے ایک بریک لینی ہے چھوٹی سی. بریک کے بعد ناظرین ہم پوچھیں گے سیٹھی صاحب سے کہ اب سیکیورٹی کے سے متعلق یہاں پہ کچھ سیکیورٹی ایکسپرٹس آئے بھی ہیں, مزید بھی آنے والے ہیں, انہیں کس طرح سے مطمئن کریں گے. بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, ابھی آئی سی سی نے ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ ہائر کر کے یہاں بھیجا ہے پاکستان میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے. عید کے بعد مزید بھی یہاں پہ ٹیم آئی گی آئی سی سی کی, تو کیا ہم نے سارے امتحان عبور کر لیے ہیں یا پھر دیر آر مینی سلپس؟ نہیں, بڑی اچھی پریپریشن ہے. آپ کو بتاؤں کہ جب لاہور کا میچ ہو رہا تھا تو آپ لوگوں کو نہیں پتا, مگر ہم نے 5 یا 6 کرکٹ بورڈز کے جو سیکیورٹی ایکسپرٹس تھے ان کو دعوت دی. بالکل. اینڈ وی فنڈیڈ دیئر ٹرپ ہیئر تاکہ وہ خود دیکھ سکیں لاہور میں کیا ہے. دیٹ واز اے پریلیمنری. تو اس وقت انہوں نے خود دیکھا, آنکھوں دیکھا حال. اس کے بعد جا کے انہوں نے اپنی رپورٹس دیں اپنے بورڈز کو, جس میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے نقطے نکالے. ہم نے اس کے بعد آئی سی سی کو کہا اب آپ ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی کمپنی کو ہائر کریں جس کے پیسے آپ دیں, اس کا بجٹ آپ کو ہوگا, ہم کوآپریٹ کریں گے, وہ یہاں آئیں, وہ آ کے دیکھیں اور وہ پھر گرین لائٹ دیں. تو آئی سی سی نے اب ایسٹرن سٹار ایک کمپنی ہے, اٹس این انٹرنیشنل سیکیورٹی کمپنی, اس کو آئی سی سی بھی کنسلٹ کرتی ہے اور کرکٹ بورڈز بھی کرتے ہیں. ان کو ہائر کیا کہ وہ آ کے اس ساری چیز کو مینیج کریں اور دیکھیں کہ ہمارا انتظام کتنا اچھا ہے. تو ان کا بھی ایک سٹیک بن گیا ان پاکستان ان دی ریوائول آف کرکٹ. 3 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا آئی سی سی نے, $1.2 ملین ان کو دیے جا رہے ہیں فار 3 ایئرس. وہ ان کا پہلا نمائندہ آ گیا ہے آج کل, وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ کام ہو رہا ہے. عید کے بعد ان کے 2-3-4 لوگ اور آ جائیں گے, وہ یہاں ہمارے بہت سے لوگوں کو ٹرین کریں گے. اور پھر وہ پنجاب حکومت اور رینجرز اور پولیس کے ساتھ مل کے سارا انشور کریں گے. سر صاحب, اس میں آپ انوائٹ کر رہے ہیں پچھلی مرتبہ کی طرح پی ایس ایل 2 کے فائنل کی طرح سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کے بورڈز کے نمائندوں کو بھی, جو کہ انہوں نے کھیلنا ہے, اس کے بعد آ کے وہ ارینجمنٹس دیکھیں, یا پھر دیگر بورڈز کے نمائندگان کو بھی؟ جی بالکل, آج خط چلے گئے ہیں سارے پریزیڈنٹس آف آل اور چیئرمین آف آل 10 کرکٹ پلینگ کنٹریز. اس میں سے ہم نے صرف ان کو انوائٹ کیا ہے جو کہ جن کی ٹیم ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے. 7 ممالک سے انٹرنیشنل پلیئرز آ رہے ہیں. ان 7 نیشنز کے جو بورڈز ہیں ان کو ہم نے دعوت دی ہے کہ ہمارے ایکسپینس کے اوپر وہ آئیں, یہاں دیکھیں سارا کچھ. اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے نا کہ وہ آپ کے ایک دفعہ وہ ہو جائیں گے تو پھر آپ سوچیے اس کے بعد وہ کیسے کہیں گے کہ ہم ٹیم نہیں بھیجیں. انڈین بورڈ کو بھی انوائٹ کیا؟ انڈین بورڈ جو ہمارے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتا, ہم نے ان کو انوائٹ نہیں. اور افغانستان کے ساتھ بھی وہی اسی قسم کی سچویشن ہے کہ ان کا کوئی پلیئر نہیں آ رہا اس ٹیم میں, اس لیے ان کو نہیں انوائٹ. تو سر صاحب, کیا وجہ ہے یہاں پہ 7 کرکٹنگ جو نیشنز ہیں, کرکٹ پلینگ نیشنز, ان کے پلیئرز آ رہے ہیں ورلڈ 11 کی ٹیم میں, اسکواڈ میں, تو انڈیا اور افغانستان کیوں نہیں آئے؟ یہ ان کے پلیئرز ناکامی ہے ہماری آئی سی سی کی یا ان کی کوئی ہٹ درمی؟ نہیں, ایسی نہیں بات. اگر افغانستان کا پلیئر سلیکٹ ہو جاتا, اور بائی دا وے وی ہیو نو رول ٹو پلے, سلیکشن آئی سی سی کی ہے. پہلی جو انہوں نے ڈرافٹ بنایا تھا اس میں ایک افغانستان کا پلیئر تھا, مگر پھر اس کی جگہ پہ ڈیرن سیمی کو انوالو کیا گیا. اگر وہ پلیئر ہوتا تو پھر ان کے بورڈ کو بھی ہم انوائٹ کر لیتے, مگر انڈیا کے کوئی پلیئر نہیں ہے, افغانستان کا کوئی پلیئر نہیں ہے, اور میرا خیال ہے سلیکٹ نہیں ہوئے یا ان کے بورڈز نے خود. انڈیا اپنے پلیئرز کو اجازت نہیں دیتا. اچھا, سو لیٹس بی ویری کلیئر. افغانستان اجازت دیتا ہے اور ان کا پلیئر ایک سلیکٹ بھی ہوا تھا پہلی انیشل سٹیجز میں, بعد میں پھر اس کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا بیکاز اینڈی فلار اور جو سلیکشن کمیٹی ہے انہوں نے کسی اور کو اس کی جگہ پہ رکھ لیا. سو ناؤ وی ہیو 7 کنٹریز. سر صاحب, انڈیا کا جو معاملہ ہے وہ کیوں, یعنی کہ ہر دفعہ انڈیا ڈال جاتا ہے اپنی حکومت پر ڈال دیتا ہے. بائیلیٹرل سیریز کے لیے ہمارے ایگریمنٹ ہمارا سائن ہوا انڈیا کے ساتھ 15 سے 23 تک کھیلنی تھی, وہ بڑی چالاکی کے ساتھ ہم سے انہوں نے, آپ ہی چیئرمین تھے اس وقت جب انہوں نے وہ سمر بگ 3 کے لیے لے لیا آپ سے, کوئی چلاکی بعد میں تو کوئی چلاکی نہیں تھی. کیا تھا وہ؟ پھر کچھ بھی نہیں تھا, وہ جینیونلی دے وانٹیڈ ٹو پلے اس. اس وقت یاد ہوگا آپ کو کہ 2013 کی یہ بات ہے, 2014 کی, نیا مودی حکومت سرکار آئی تھی, اور اس وقت یہ توقع تھی کہ وہ اجازت دے دے گی. اس وقت آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نواز شریف ان کی انوگریشن پہ گئے اور وہ بات چیت شروع ہوئی تھی. تو اس وقت بی سی سی آئی کو سگنل یہی تھا کہ کوئی ایشو نہیں ہے, ویل پلے پاکستان ان اے تھرڈ کنٹری. لاہور نہیں آئیں گے, پاکستان نہیں آئیں گے, مگر کسی اور جگہ پہ کھیلیں گے. تو اس وقت میں نے انہیں یہ کہا کہ بھئی آپ اگر کھیلنا چاہتے ہیں تو سائن کریں کانٹریکٹ. سو وی سائنڈ اے کانٹریکٹ. ہوا یہ تھا, اس سے پہلے وہ کہتے تھے آپ انڈیا آ کے کھیلیں. آپ کو پتا 2 دفعہ انڈیا ہوا ہے اس سے پہلے, ان کو انہوں نے آنا تھا, وہ نہیں 12-13 میں گئے تھے. ہاں ایبسلیوٹلی. تو ہم نے کہا یار بہت ہو گیا, اب ہمیشہ ہم آتے ہیں, اب آپ یا لاہور آئیں, نہیں آ سکتے تو کسی تھرڈ کنٹری میں کھیلیں. سو ان پرنسپل تعلقات چل رہے تھے, اور وہ پوری توقع تھی کہ یہ ہوگا. ہم نے صرف 1 سال کا کانٹریکٹ نہیں سائن کیا تھا, ہم نے 8 سال کا کانٹریکٹ. تو سر صاحب, یہ کیا ہے, بھارتی کرکٹ بورڈ ہر مرتبہ سیریز کا معاملہ اپنی حکومت کی اجازت سے مشروط کر دیتا ہے, یہ ان کی ناکامی ہے یا پھر وہ چالاکی کرتے ہیں اس معاملے پر, حکومت پہ ڈال دیتے ہیں؟ چالاکی نہیں, میں آپ کو بتاؤں, ہماری ہوم سیریز ہے
تو ہماری ہوم سیریز ہے, ان کی ہوم سیریز ہے تو ان کی ہے. ان کی جو حکومت اس وقت ہے پچھلے 3 سال سے یا 4 سال ہو گئے اب تو, وہ اٹس اے رائٹ ونگ ہندو نیشنلسٹ گورنمنٹ. اور پاکستان کے ساتھ تعلقات پہلے دن سے اب اچھے نہیں رہے, اچھے ہونے تھے مگر نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے حکومت ان کو پرمیشن نہیں دے رہی BCCI کو. حکومت میرا خیال ہے, وہ کہتے نہیں ہیں مگر میرا اپنا خیال ہے کہ شاید وہ یہ بھی نہیں پسند کریں گے کہ اب وہاں آ کے وہاں کھیلیں. پہلے یہ مائنڈ نہیں کرتے تھے, کہتے یہاں آ کے کھیل لیجئے. وہ تو ایشیا کپ میں تو, مگر اب اس دفعہ چل گیا نا وہاں پہ. اس دفعہ جب میں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے کھیلنے کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ وہ ریزسٹ تو انہوں نے کیا کہ نہیں کھیلیں آ کے. انڈیا میں ہوا تو ہم نہیں جائیں گے, یہ پرنسپل میں نے کہہ دیا اب ہم انڈیا میں نہیں آ کے کھیلیں گے جب تک آپ ہمارے ساتھ نہیں کہیں اور کھیلیں گے. تو ان کو پتا تھا کہ دس ٹائم وی آر سیریس, بیکاز پہلے بھی ہم نے ایسی دھمکیاں دی تھیں مگر پھر ہم چلے جاتے تھے. وہ کہتے تھے پیسے دے دیں گے, پیسے بھی نہیں دیتے تھے. تو پچھلی رجیمز میں یہ ہوتا رہا ہے. I think this time they got the message loud and clear. بار دھوکہ کھا کے سیکھ چکے ہیں. اور اس دفعہ ہم نے یہ بھی تو کیا ہے نا, ہم نے ان کو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میں لے گئے. بالکل, اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم ڈیڈلی سیریس ہیں اس کانٹریکٹ کی انفورسمنٹ کے لیے. ہم نے $1 ملین کا بجٹ بنایا, اور آپ دیکھیے گا اگلے مہینے یہ پروسیڈنگز شروع ہو جائیں گی. تو دے نو کہ یہ تو بڑے ڈیڈلی سیریس ہے ٹو انفورس دا کانٹریکٹ. سر یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میں گئے ہیں ہم یہ سیریز کے معاملے کو لے کر, تو اس پہ تو ہمارے ٹھیک ٹھاک اخراجات بھی اس پہ آنے ہیں جو ہم وکلا کو فیس پے کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کشمیر کی طرح کرکٹ کا معاملہ بھی پاکستان اور بھارت جو ہے قانونی جنگی اس پہ لڑیں گے. میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں نے جب یہ سائن کیا تھا کانٹریکٹ, تو آئی واز ویری کانفیڈنٹ کہ یہ انڈیا پاکستان کے تعلقات انڈر مودی اینڈ نواز شریف بہتر ہو جائیں گے, مگر نہیں ہوئے. اب وہاں کی جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ شاید بڑا مشکل ہے یہاں ایکسپلین کرنا. میری ابھی بھی یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہاسٹیلیٹیز جو چل رہی ہیں یہ بہتر ہو جائیں گی. اس سے برا سچویشن نہیں ہوگی, بہتر ہوگی. آج نہیں کل نہیں پرسوں, جیسے ہی وہ ہوتی ہے انڈیا پاکستان کرکٹ پھر ریوائول ہو جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. اور اب میں تو ریونیو ارننگ سب سے بڑا میچ ہوتا ہے PCCI کی ریونیو, ICC کی ریونیو, BCCI کی ریونیو, PCB کی ریونیو, اور انڈیا اور پاکستان کی عوام کی وہ جو خوشحالی اور فائنل کے بعد ویسے بھی کھیلنا چاہے گا سیٹھی صاحب, وہ تو ان کے اندر انتقام کی آگ بھی بھڑک رہی ہے. ابھی سروائے ایک گورنمنٹ کے, ایک سیاسی حکومت انڈیا میں کی وجہ سے یہ رکا ہوا ہے, تو کب تک روکیں گے؟ یہ نہیں رک سکتا. یہ ایک بہت بڑی ادھر کی عوام اور ہماری عوام کی خواہش ہے. ایک RSS وہاں نہیں روک سکتا, یہاں جیسے کہ طالبان نہیں روک سکتے. اب تو انتقام کی آگ بھی بھڑک رہی ہے نا, چیمپئنز ٹرافی کے فائنل والی. دیکھیں نا, میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں, اب تو میرا خیال ہے ویٹنگ کہ ہمیں ایک موقع مل جائے, ایک موقع اور مل جائے. تو میں جب ملتا ہوں تو میں ان کو ذرا کرتا ہوں تھوڑا سا, کمال ہے, اتنی اسٹرانگ ٹیم ہم نے, وی وپڈ یور, انگریزی کا جو محاورہ ہے میں پوری بات کرتا ہوں, تو آگے سے بڑا ان کو تکلیف ہوتی ہے. ایک ونس مور, میں نے کہا ونس مور تو پھر کرو نا, آؤ نا میدان میں, آؤ نا. تو یہ تانے بھی اب چلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں BCCI اور انڈیا کے پلیئرس تو کہتے ہیں ہمیں ایک موقع اور دے دیں, ہم پاکستان کی کچی کو دیں. میں کہتا ہوں آؤ نا, آؤ نا. ہاں بالکل, بیکاز اب ہم ڈرتے ورتے کوئی نہیں. ہمارے یہ ینگسٹرز جو آئے ہیں نا, فیئرلیس, خدا کی قسم ہمارے پرانے پلیئرز جو تھے وہ بھی فیئرلیس تھے, مگر اب جو ینگسٹرز آ رہے ہیں ریئلی دے فیئرلیس. وہ کہہ رہے ہیں آنے دو انڈیا ایسے کی تیسے. بالکل صحیح ہے. سر صاحب اپنے ینگسٹرز کی بات کی, اسی بارے سے ہم بات کریں گے کہ سلیکشن سے متعلق اور ڈسپلن سے متعلق. ناظرین, سیٹھی صاحب سے ہماری بات جاری رہے گی چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بات کی جائے ڈسپلن کی تو شرجیل خان کو 5 سال جو ہے معطلی کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. PCB کی جانب سے جو ٹریبونل تھا اس نے فیصلہ سنا دیا ہے. سیٹھی صاحب, 3 بڑے کیا سبق ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اور ینگسٹرز کے لیے اس شرجیل خان کی معطلی؟ دیکھیے, میں جب آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے کیس ٹیک اپ کیا تھا عامر کا, بیکاز عامر کا کیس میں جب کرکٹ میں نہیں بھی تھا تو میں آئی واز فالوئنگ, کیونکہ بڑا ٹیلنٹڈ ینگسٹر تھا. 17-18 سال کی عمر پہ غلطی ہو گئی چھوٹی سی, تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا. تو ہم نے کہا کہ یہ, اس کے بعد اور آئی فاٹ فار ہم. اس کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ تھی سمر کے ہی اس نے پہلے دن سے اپنی تسلیم کر لیا تھا. بالکل. اور پھر ICC کی ہیلپ کی, تو اس لیے اس کو 5 سال کم از کم سزا ملی. میں نے ICC کو جا کے کہا کہ زیادتی ہو رہی ہے کہ ینگسٹرز کے ساتھ. آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ 5 سال بہت زیادہ ہیں اس کے, اور پھر قانون کو بدلنا تھا. قانون کہتا تھا منیمم 5 ایئرس جو بھی ہو,
تو خیر وہ ہم نے قانون تھوڑا سا تبدیل بھی کروایا اور اس کی وجہ سے اس کو 6 ماہ اجازت مل گئی. مگر یہ تھا کہ اب ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے گا تو پھر انٹرنیشنل میں آئے گا. اور آپ نے دیکھا از پرووڈ ہمسیلف, ایمبیسڈر بھی رہا, سبق بھی سیکھا, لوگوں کو بھی سکھایا صحیح سبق, غلطی بھی تسلیم کی, اور اب کرکٹ میں بھی اس سے سبق سیکھا نہیں عامر سے ویسے ہمارے ینگسٹر سے. بالکل. تو پھر جب یہ ہوئی تو آپ جیسے دوستوں نے کہا لوگوں نے سبق نہیں سیکھا, تو میں نے کہا بات صحیح ہے, تو کیا کرتے؟ تو لوگوں نے کہا جی اگر 10 سال پہلے جسٹس قیوم کی رپورٹ امپلیمنٹ ہوئی, وہ بہت ڈسکس ہوئی, تو ٹھیک ہے اس وقت سارے سٹارز تھے, مگر کم از کم ان میں سے 2-3 کو تو سزا ہو جاتی تو شاید یہ سبق سیکھ جاتے. تو میں نے کہا اچھا بات تو صحیح ہے. تو اب جب یہ ہوا, اور جیسے سنس آئی واز ڈائریکٹلی انوالوڈ ان PSL, ہمیں پتہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. یہ تو میں کافی عرصے سے یہ کہہ چکا ہوں, پروف نہیں تھا. کوئی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کسی کے اوپر الزام لگا دینا. اگر آپ اسموک دیکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہاں فائر ہو جائے. بالکل. تو دیٹ از وائی آئی ٹک دس ڈیسیجن. جب میرے پاس ایویڈنس ایسی آئی کہ یہ گڑبڑ ہے اور ہونے جا رہی ہے اور ہوگی, اس کے بعد ہو گئی, تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ اب ناؤ از دا ٹائم, جو 10 سال پہلے کرنا تھا اب کرنا ہے. اب ہم نے یہ اس کو پرسیو کیا. بدقسمتی بھی ہے اور قسمتی بھی ہے. بدقسمتی یہ کہ PSL 3 برے اثرات تو نہیں پڑیں گے. نہیں, وہ دیکھیے آپ لوگ بھول بھی گئے ہیں اور PSL کامیاب ہو گیا ہے, اور لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ صحیح قدم آپ نے اٹھایا. اس وقت میرے پہ بڑا پریشر تھا کہ یہ مت کریں. ہماری فرینچائزز کی طرف سے تھا, پہلا میچ ہے اور یہ ہونے جا رہا ہے, ہو گیا ہے, بڑے امپورٹنٹ پلیئر کو آؤٹ کر. شروع میں ہی پتہ لگ گیا تھا سٹی صاحب, یا بعد میں آ کے یہ معاملہ کیا چیز یہ شرجیل خان والی انوالومنٹ؟ نہیں, وہ تو جی ہم نے کہا ہے نا ارلی ہو گیا تھا نا معاملہ سارا. ہمیں تو بیفور دا میچ پتا تھا کہ یہ کرنے جائے گا. میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں مور اور لیس ایویڈنس تھی ہمارے پاس کہ یہ کرنے جا رہا ہے. بیفور دا میچ ہم نے بتا دیا نا جی, سارا کچھ دکھایا ہے نا. ٹرائیبیونل کا فیصلہ ہمیں تو نہیں آیا. تو اس وقت یہ تھا کہ یہ اگر آپ ابھی اس کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر تو اس نے کیا تو ابھی کچھ نہیں, تو کیسے پروو کریں گے اس نے کرنا تھا. ہو سکتا ہے وہ کہے جی ہاں میں جو اپروچ کیا تھا میں تو کرنا ہی نہیں تھا. اچھا, پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو کرنے دیں, ہے تو اسپاٹ فکسنگ, مزید طرح پھر پکڑیں گے جب یہ کرے گا. جرم کی پلاننگ ہوئی ہے, جرم کرنے دیں. جرم چھوٹا سا ہے مگر کرنے دیں, مگر سبق سکھائیں گے پھر. تو وہ یہ سب کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ وہاں ICC کے ساتھ مل کے یہ ہوا. تو وہ ہم نے پروو کیا ہے کہ یہ سوچا سمجھا اس نے کیا ہے. تو صرف یہ عمر اکمل کا معاملہ ہے. یہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اسپاٹ فکسنگ ہے بہت زیرو ٹالرنس. جب میں کہتا ہوں سمر تو آئی مین اٹ. اور ابھی بھی میں آپ کو یہ کہہ دوں, مجھے بڑا افسوس تھا کہ میڈیا میں ایسے لوگ تھے جو ہماری بات یقین نہیں کرتے تھے اور ان کی لائرز کی باتیں ان کو ہائی لائٹ کرتے تھے. اور میرے دوستوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. پورا 1 مہینہ ہمارے اوپر تنقید ہوتی رہی, اور اب بھی ہوتی رہی. جی 8 مہینے ہو گئے, 7 مہینے ہو گئے, دیکھتے نہیں, صرف 4 مہینے لگے فرام دا ڈیٹ ٹو دس تھنگ. اور بہت دنیا میں وہ تو کئی پلیئرز نے جو دے دیا اس کے شرجیل کے بارے میں کہ وہ میرٹ پہ کھیلی تھی, سوچیے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو کتنی دکھ کی بات ہے. اور میں کہتا تھا ٹھہر جاؤ, 5 چارجز ہم نے لگائے ہیں, 5 ہم پروو کریں گے. اور آج آپ نے دیکھا 5 پروو ہو گئے اور ٹرائیبیونل نے سزائیں دے دی. ڈسپلن کی بات کی جائے سیٹھی صاحب, تو عمر اکمل کا مکی آرتھر پر الزام کوچ پر کہ گالیاں دینا اور امتیازی سلوک برتنا, تو اس پر عمر کو شو کاز نوٹس جاری ہوا اور اب انہیں ایک ڈسپلنری کمیٹی بنا دی ہے جس کے سامنے پیش. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب دیکھیے میرا خیال ہے تو ڈائریکٹلی ایکشن ہو سکتا تھا. آپ بھی تسلیم کرتے ہیں, سارا میڈیا کرتا ہے, سارے کرکٹرز 2-3 باتیں تسلیم کرتے ہیں. پہلی بات یہ, عمر بڑا ٹیلنٹڈ بچہ, کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں, ایک اثاثہ ہے. دوسری ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے ہیں ڈسپلن نہیں ہے. اور یہ نہیں کہ چھوٹا موٹا, ہر تیسرے چوتھے مہینے کوئی نہ کوئی اسکینڈل, کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیز. بالکل. کرکٹ کے اندر ایک فیصلہ ہوا ہے ہمارے ہاں کہ ڈسپلن جو ہے, انڈسپلن بڑی خطرناک چیز ہے. وہ ٹیم مورال کو بھی خراب کرتی ہے, کوچنگ کو بھی خراب کرتی ہے. اب ہم نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انڈسپلن بھی ٹالریٹ نہیں ہوگا. تو اس کو سمجھایا بھی ہے. میں 4 سال سے عمر کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں. اب کوئی ہوپ ہے کوئی عمر کی واپسی کی؟ اب یہ ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے, اور یہ ہم مکی آرتھر کو بھی پوچھیں گے, انضمام کو بھی پوچھیں گے, مشتاق کو بھی پوچھیں گے, عمر سے بھی پوچھیں گے, سب کو پوچھیں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ویل گیٹ ٹو دا ٹروتھ. اور میں یہ ایک بات بتا دوں کہ اگر کڑوا گھوٹ لینا پڑا تو ہم لیں گے,
ہم تسلیم کرتے ہیں کہ عمر از اے گریٹ ٹیلنٹ. ہم نہیں چاہیں گے کہ اس کے ٹیلنٹ کے راستے میں ہم کھڑے ہوں, مگر ہم عمر کو بھی ٹیم کے مورال اور ڈسپلن کے مورال کے راستے میں نہیں. بالکل. شیر صاحب, افریدی صاحب کی بات کی جائے, سابق کپتان, تو انہوں نے فیئر ویل میچ کھیلنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ افغانستان لیگ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں, تو مایوسی ہوئی آپ کو نہیں اس بات پہ, یا پھر آپ انہیں ابھی مزید ایسی اپرچونٹی ہے کہ انہیں میچ کھلایا جا سکتا ہے فیئر ویل کو, آگے آپ پلان کریں گے ایسا کوئی اپروچ کریں گے دوبارہ؟ آپ کو بتاؤں, افغانستان کا تو میں سمپل کر دوں, جو ریٹائرڈ پلیئر ہے اس کو این او سی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی پلیئر ریٹائر ہو چکا ہے, جب اناؤنس کر چکا ہے اپنی ریٹائرمنٹ, وہ کہیں بھی جا کے دنیا میں کھیل سکتا ہے, اسے این او سی لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم سے. این او سی ان کو چاہیے جو کہ کنٹریکٹڈ ہے یا ڈومیسٹک کرکٹ کھیل ہے, جو ریٹائرڈ نہیں ہے. تو افریدی صاحب جہاں بھی چاہیں جا سکتے ہیں, پہلی بات یہ, اور گڈ لک, ہی اسٹل پلینگ ویل. دوسری بات آئی میچ کی, یہ پچھلے سال یہ ایشو کھڑا ہوا تھا, شاہد نے یہ خواہش کی تھی کہ مجھے کوئی فیئر ویل میچ دے دے, مگر میں آنیسٹلی بتاؤں, اندر کی بات یہ ہے کہ نہ شہریار صاحب نہ انضمام کوئی بھی بندہ اگریڈ نہیں تھا فار پروفیشنل ریزنس. ایک بندہ ریٹائرمنٹ کر چکا ہے, یہ انٹرنیشنل میچ ہے, یہ کوئی ڈومیسٹک میچ تو نہیں ہے کہ آپ پکڑا دیں کسی کو. آپ کا کیا خیال ہے اس کا مورال کے اوپر کیا اثر ہونا تھا جو آپ نے کیپٹن بنایا تھا یا کوئی اور بنایا تھا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ان پرنسپل اٹ واز ناٹ اے گڈ آئیڈیا. ہاؤ ایور, میں نے شاید سے یہ کہا, میں نے کہا میں آپ کو یہ جو آگے سیریز ہونے جا رہی ہے اس میں تو نہیں, ہاں اس میں نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں اس وقت ویسٹ انڈیز یا میرا خیال کوئی کھیل رہا تھا دبئی میں, کون کھیل رہا تھا, آسٹریلیا تھا یا کوئی ٹیم آئی ہوئی تھی وہاں کھیل رہی تھی, تو ہی وانٹیڈ اے میچ دیر. میں نے کہا میں نہیں کر سکتا, مگر اگر ہمارے یہاں کوئی انٹرنیشنل ٹیم آتی ہے آئی ول کنسیڈر اٹ ایٹ دیٹ ٹائم, تو تم ابھی تھوڑا سا ریلیکس. تو شاید نے کہا اوکے, بٹ ہی ڈنٹ لائک اٹ, تو بٹ ہی سیڈ اوکے ویل سی. ابھی جب یہ انٹرنیشنل ٹیم کی بات ہوئی, اور میں اوپنلی کہہ رہا ہوں اور شاید تسلیم کرتا ہے, آج بھی میں آپ کو اس کا ایک مجھے میسج آیا ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اف نیسری. میں نے شاید کو دبئی میں ملا, میں نے شاید 2 مہینے پہلے, میں نے کہا وہ ہو رہا ہے ہمارا یہ, ووڈ یو لائک ٹو پلے اے میچ؟ ہی سیڈ نہیں تھینک یو. وہ وقت ختم ہو چلا گیا. میں نے آفر اب کیا, میں نے کہا یہ اب آ رہی ہے تو چاہو تو آئی کین, تو ہی سیڈ نو آئی ڈونٹ وانٹ اے فیئر ویل میچ, بس آپ مجھے پیار کریں, میری عزت کریں. میں نے کہا وہ تو ہم کرتے ہیں, صحیح. اور اب یہ ہے کہ ہم ایک ایوارڈ سیریمنی کر رہے ہیں, ہم آپ کو آفیشیلی بلا رہے ہیں, اور وہ 14 تاریخ کو ہو رہی ہے. میری ان سے بات ہوئی ہے, کل میں نے فون کیا تھا ان کو, کہنے لگا میں کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا ہوں, پتہ نہیں میں فارغ ہوں گا کہ نہیں. میں نے کہا جانے دے شہزادے, اپنے لیے نہیں آئے, میرے لیے نہیں آئے گا کہ نہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں تو میں آ جاؤں گا. تو یہ مطلب ہے دیٹ سارٹ آف ریلیشن شپ, یعنی اب فیئر ویل میچ والی کہانی چیپٹر کلوز ہو گیا, اور وہ شاہد نے خود کلوز کیا. لیٹ می ٹیل یو دیٹ. سیٹھی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم سیٹھی صاحب سے فائنل سیگمنٹ میں پوچھیں گے سلیکشن سے متعلق, جو ینگسٹرز کی بات تھی کہ سیٹھی صاحب نے بڑا اچھا ٹیلنٹ پاکستان میں سامنے آیا ہے. بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. سیٹھی صاحب اب ماشاءاللہ سے بڑا زبردست ٹیلنٹ پاکستان میں سامنے آیا ہے, تو سلیکشن سے متعلق جو آپ کی بھی ان پٹ کسی حد تک ہوتی ہے, یا پھر پیورلی سلیکشن کمیٹی کو آپ نے امپاور کیا ہوا انضمام الحق کو یا کوچ تک کی؟ دیکھیے جب میں 2013 میں چیئرمین تھا تو اس وقت جو پریکٹس تھی اس میں چیئرمین کا رول ہوتا تھا. چیئرمین اپوائنٹ کرتا تھا سلیکٹرز کو, سلیکٹرز اپنی سلیکشن کر کے لسٹ بھیجتے تھے چیئرمین کو. چیئرمین دیکھتا تھا لسٹ, سائن کرنا ہوتا تھا, پھر وہ اناؤنس ہوتی تھی. چیئرمین کے پاس پاور تھی کہ وہ یہ کہتا کہ یہ نہیں ٹھیک, اس کو رکھ لو. ایک آدھ ٹویک کرنا چیئرمین کی عادت تھی. میں نے جب پوچھا نا کہ بھائی اس میں کیا میری رائٹس ہیں, تو انہوں نے کہا جی ایک آدھ, آپ چیئرمین ہیں, آپ نے سائن کرنا ہے, اپروو کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ سلیکٹرز کو بلا کے کچھ سوال جواب کر سکتے ہیں. تو میں نے بلایا, تو میں نے پھر سوال جواب کیے, تو اس میں سلیکٹرز جواب دیتے ہیں, اس کو کیوں نہیں, ایسے کیوں نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں. اس کے بعد سائن کر دیا جاتا ہے. کبھی کبھی وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ نہیں دیکھیں نا یہ ہے. اب میری کوئی وہ ایکسپرٹیز تو نہیں تھی کرکٹ میں, میں تو لے سوال پوچھ سکتا تھا. میں نے سوچا یہ غلط ہے. یہاں سارے جو چیئرمین آتے ہیں, کوئی جج آ جاتا ہے, کوئی پولیٹیشین آ جاتا ہے, یار یہ ہمارا حق نہیں ہونا چاہیے. یہ چیف سلیکٹر جب آپ نے کر لیا
بالکل. اس کے بعد یہ سارے کا سارا کھاتا جو ہے نا اس کمرے سے ختم ہو جانا چاہیے. تو اب میں نے جو آرڈر کیا اور میں نے شہریار صاحب کو بھی یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مداخلت مت کریں. اب کیا سسٹم ہے میں آپ کو بتا دوں. سسٹم یہ ہے کہ جب سلیکٹر چیئرمین رہتے تھے ویسے اب میں بالکل انوالو نہیں ہوں. اچھا دوسرا ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کی جائے تو جب ہم انڈیا سے میچ ہارے تھے لیگ میچ چیمپئنز ٹرافی میں تو تنقید آئی تھی, انڈیا سے بھی تنقید آئی تھی کہ ہمارے ہاں ڈومیسٹک کا اسٹرکچر بڑا زبردست ہے, پوری دنیا میں ہے. اب وہیں سے پلیئرز اوپر آتے ہیں تو پاکستان نے پی ایس ایل سے پلیئرز اٹھانا شروع کر دیے, جبکہ انڈیا کہتا ہے ہم نے اس سے ان کی جو پریمیئر لیگ ہوتی ہے انہوں نے سے نہیں اٹھائی, آئی پی ایل سے نہیں اٹھائے. تو ڈومیسٹک کا اسٹرکچر ہمارا بڑی تنقید ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیے ہم دو چیزیں اس وقت ایک چیزیں ہو رہی ہیں, ریویمپ کا سوچ رہے ہیں کیا کیا جائے. جو آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب ملنا چاہیے. میں نے بھی سوال پوچھا ہے. ہم نے میرا خیال ہے 3-4 عید کے بعد فوراً ہم یہ خواتین کا ریویمپ کر رہے ہیں سارا کچھ. کیا وہ ان کی سلیکشن کمیٹی نہیں, وہ ہم نے جو ٹاسک فورس بنانے جا رہا ہوں میں وہ یہی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ کیا بات ہے. پول ہی کوئی نہیں عورتوں کا, وہی 15-20 لڑکیاں بیچاری وہی کھیل رہی ہیں. اب ان کی ایج بھی بڑھ رہی ہے اور تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے تو کام نہیں چلے گا. 30 کروڑ روپے آپ سال کا خرچ کر رہے ہیں ان کے اوپر. تو ہمیں کوئی نیا سسٹم بنا کے دیں جس میں ایک اسٹریم آف, بالکل, تو وہ ہم اب بنا رہے ہیں. تو وہ انشاءاللہ آپ کو عید کے بعد ویل شو یو کا 5 ایئر پلان, پورا جیسے پرانے زمانے نہیں ہوتے تھے 5 ایئر اکنامک پلان. ہم یہاں 5 ایئر پلان ٹو ڈیولپ ڈومیسٹک کرکٹ, جس میں ایک یہ ہے اور ایک دوسرا پائلٹ. ایک ہم سے اپنے لیے چیلنج لیا تھا کہ لاہور میں تو آپ نے میچز کرا لیے, کراچی میں میچ آپ نے کرانا ہے. تو یہ ورلڈ 11 آ رہی ہے, میچز لاہور میں ہی ہو رہے, تو باقی کراچی میں میچز بھی ہوں گے کیا اسی سال؟ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ قدم قدم بڑھنا پڑے گا, قطرہ قطرہ در سمندر. اب بات یہ لاہور میں پہلے ضروری تھا بیکاز سب سے زیادہ اچھی سیکیورٹی سیف سٹی کی یہاں ہے اور جو ہم دکھا سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہی راستہ ہم کراچی کے لیے اختیار کریں گے. کیونکہ اس دفعہ جب میں نے سب کو کہا کہ جی ایک میچ لاہور میں اور ایک میچ کراچی میں اور ایک پنڈی میں کر لیں, 3 میچز تھے, وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں, لاہور کا اور ایک ٹریک ریکارڈ ہمیں پتہ ہے, لاہور ہم جا کے کھیل لیں گے 3, مگر ابھی ہم کراچی نہیں جائیں گے, کہیں اور نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا اچھا اب کراچی کیسے لے کے آئیں گے؟ تو اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پی ایس ایل کو بھی اب لیٹس ہیو 3 or 4 or 5 میچز ان کراچی. بالکل. تو جیسے ہی وہ کامیاب ہوں گے تو پھر وہاں بھی ہم یہ سیکیورٹی ایکسپرٹس کو بلائیں گے نا. تو 17 میں سب کو انوالو کریں گے کراچی میں کسی میچ کے اندر. ایبسولوٹلی. دیکھیے اس وقت جو پلان بن رہا ہے, ظاہر ہے وہ پلان جو ہے اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی کراچی میں تو ظاہر ہے یہ پلانز آر سبجیکٹ ٹو سیکیورٹی. تو وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم 4 میچز کرائیں گے کراچی میں. 4 میچز, ایک دن 2 اگلے دن 2, پھر اس 4 میچز کرا کے پھر ہم واپس دبئی چلے جائیں گے. اسی طریقے کے ساتھ لاہور میں ہم جب آئیں گے تو ہم آخری میچز فائنل پلس 2-4 ادر میچز ہم لاہور میں کرائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سیٹھی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے پروگرام میں. ناظرین آپ نے سنی نجم سیٹھی صاحب کی گفتگو, انہوں نے کافی ہوپ دلائی ہے پاکستانی کرکٹ سے متعلق کہ یہ کرکٹ پروگریس کرے گی. پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہ صرف بحال ہوگی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا, آگے بڑھے گی, مزید ٹیمیں پاکستان میں آئیں گی. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.